रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप TV1 डिश नेटवर्क या स्लिंग इंटरनेशनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, डॉक्टर सैयद शहज़ाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस के तवस्सुल से बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला प्रोग्राम के हवाले से जो मौजू हमारा ज़ेरे गुफ्तगू है, उसके सिलसिले में आप अहबाब का हमें कॉल्स करना, वसी ज़रीफ़ अंदाज़ में इस सिलसिले में मज़ीद औलिया सालिहीन के हवाले से सवालात करना और स्पेशली हकीकी तसव्वुफ़, तरीक़त, शरीयत, इसके दीगर मिन जुमला मामलात के हवाले से बात करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। और दीन इस्लाम के अंदर ये दिलचस्पी और तसव्वुफ़ ख़ास तौर पर सूफ़िया की ज़िंदगियों के हवाले से दिलचस्पी का इजहार करना, ये उम्मत मुस्लिमा का अपने अहवाल और अपने ज़ाहिर व बातिन को संवारने के लिए एक बुनियादी खिश्ते अव्वल की हैसियत रखता है। सूफिया औलिया की ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशाले राह हैं। क्यों? इसीलिए कि इनकी ज़िंदगियों के अंदर हमें सुन्नत मुबारका का हकीकी रंग नज़र आता है। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर आज की गुफ्तगू मज़ीद औलिया सूफिया के हवाले से हम कश्फुल महजूब, जो कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शोहरे आफाक किताब है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चल रहा है। इसके अंदर आपका सालाना उर्स मुबारक बड़े तुस्को एहतशाम के साथ सरज़मीन लाहौर में आपके मज़ार गोहर बार पर हर साल मुनक़िद हो रहा है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आप अपने दीनी, मजहबी, रूहानी या दीगर दीनी नुक्ता नज़र के अलावा दुनियावी सतह पर भी किसी भी किस्म के आपके सवालात हों, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके लाइव अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद हस्ब दस्तूर कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। सवाल कीजिए दीन इस्लाम के हवाले से, सवाल कीजिए अपने दुनियावी मसाइल के हवाले से, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो पिन्हा उसके जवाबात और उसके हल आपके लिए मुंतज़िर हैं, उनको लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आज की गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ और आगाज़ गुफ्तगू से कबल ये बता दूँ कि हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को 8 से 9 लाइव आप देखते हैं, वीकडेज़ में कई मरतबा रिपीट होता है, और हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी देखा और सुना जा सकता है। पहली जो शख्सियत जिनके हवाले से आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, उनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन उमर वर्राक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनके बारे में हुज़ूर दाता गंज बख्श ख़ास तौर पर 2 अलक़ाबात ज़रूर देते हैं। फरमाते हैं कि शरफ़ ज़ुहाद उम्मत, सरताज अहले फ़क्र व सव्वत की मालिक शख्सियत हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन उमर वर्राक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। बुज़ुर्गान मशाइख से गुज़रे हैं और ज़हाद कौम में से हुए हैं। हज़रत अहमद बिन खदरविया और हज़रत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के देखने वाले उनकी सोहबत याफ्ता हैं। आपकी तालीफ़ात अदाब व मुआमलात में मुतअद्दिद हैं और फरमाते हैं कि मशाइख़ किराम में आप मुअद्दब अदीब के मनासिब जलीला पर फाइज थे। आपसे एक हकायत हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी लाते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चंद अज्ज़ा मुझे दिए और मुझे हुक्म फरमाया कि इन्हें मैं दरियाए जहून में डाल दूँ। मेरे दिल ने यह गवारा ना किया कि आपका दिया हुआ ये अज्ज़ाओं पर मुश्तमिल हिस्सा दरिया में डालूं, मैंने घर पे रख दिया। हमारे पास एक कॉलर हैं
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں بات کر سکتی ہوں سر؟ جی 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 فرمائیے. جی مجھے ایک خواب سنانا تھا. مجھے خواب آیا کہ جیسے کہ کوئی مسجد کا حصہ ہے, کوئی مسجد ہے اور اس میں مطلب ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, 2 صفیں ہیں, اور میں نا ان کو پانی کی بوتلیں بانٹ رہی ہوں, ان کو دے رہی ہوں. تو تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں میری بہن بھی آ گئی ہے اور وہ بھی مطلب اگلی صف کو نا پانی مطلب بوتلیں ان کو دے رہی ہے. تو پھر اس کے بعد میں بڑی دیر سوچتی رہتی ہوں خواب میں کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ مسجد نبوی ہے یا خانہ کعبہ ہے, مگر خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا. تو مجھے اس خواب کی تفسیر اگر آپ بتائیں. آپ کے قریب کوئی مسجد ہے تو آپ اس کی خدمت کریں اور مسجد میں پانی بھی رکھوا دیں, کیونکہ ظاہر بات ہے خواتین و حضرات مساجد میں, اسلامک سینٹرز میں یا جہاں بھی جو بھی مذہبی مقامات ہیں, اسلامک سکولز ہیں, وہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو لوگوں کے لیے آپ وہاں پہ پانی بھی رکھوا دیں اور مسجد کے ڈونیشنز کے اندر اور اس کے عطیات میں خاص طور پہ آپ حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ کی ان توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو یہ میں مطلب صدقہ کا خیرات بھی دے سکتی ہوں مسجد میں؟ نہیں, مسجد میں تو عطیات ہی لگتے ہیں. صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں یہ غریب, غربا, مساکین اور مستحقین کے حقوق میں آتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے یہ اللہ میاں مطلب ہے یہ ویسے اچھا خواب ہے؟ خواب بہت اچھا ہے. اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ میاں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بے ادبی ہوتی ہے. اچھا 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 سوری, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ جی. جی السلام بہت علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دریا میں ڈالنے کی بجائے انہیں گھر میں رکھ دیا اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضرت میں دریا میں ڈال آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے عرض کی کچھ نہیں دیکھا. فرمایا تو نے وہ دریا میں نہیں ڈالا, واپس جاؤ اور دریا میں ڈالو. واپس حکم کی تعمیل کے لیے آپ فرماتے ہیں جب میں چلا, ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم روح سے بات کر سکتے ہیں, تو یہ کیا یہ ممکن ہے کہ روح آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے کسی بھی جی بورڈ کے تھرو یا ایکٹیو رائٹنگ جو ہوتی ہے اس کے تھرو؟ جی, اسے ہم تصوف کی اصطلاح میں کشف القبور کہتے ہیں, اور علم الارواح کا جو علم ہے اسے کہا جاتا ہے. باقاعدہ طور پر ایک انسان جس نے یہ علم حاصل کر رکھا ہو کشف القبور کا اور علم الارواح کا, وہ باقاعدہ روحوں سے ہم کلام ہو سکتا ہے اور قبروں پہ جا کے صاحب قبر سے بھی وہ ہم کلام ہو سکتا ہے. اچھا, وہ آگے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل, یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا جی جی اچھا جی, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ. تو عزیزان گرامی قدر, فرماتے میں اٹھا اور میں نے جا کر وہ تعمیل حکم کے لیے اس کو ڈالنا چاہا, لیکن ساتھ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے حضرت کے سامنے غلط بیانی کی. آخرش میں نے ان چیزوں کو, ان اجزاء کو دریا میں ڈالا تو فوراً دریا پھٹا. اس میں سے ایک صندوق ظاہر ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور اس میں وہ تمام اجزاء چلے گئے اور ڈھکنا بند ہو گیا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے ہماری ایک بہن کے سوال کا جواب دیا. جی جی. تو اس کی کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے کہ سال پہلے جو مر گیا ہے یا اس سے 1000 سال پہلے مرا ہوا, ہر کسی سے اگر کوئی صاحب علم ہے بندہ تو وہ ہم کلام ہو سکتا ہے مثال, اور خاص طور پہ
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ مزار پہ لاہور میں عرس منایا جا رہا ہے جی، تو ادھر بھی گدی نشین اور بہت سارے لوگ ہوں گے، تو کیا وہ لوگ بھی اس لیول کے ہیں؟ ان کا معیار بھی وہی ہے جو وہاں پہ ان کا منصب سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک عجیب بھی رونق لگی ہوئی ہے اور کہاں کہاں سے لوگ دور سے عقیدت مند آ رہے ہیں؟ عقیدت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہاں جو لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور چادریں چڑھا رہے ہیں، ان پہ لوگ چادریں چلا رہے ہیں، ان پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، ان پہ ارب کے گلاب پھینکا جا رہا ہے، وہ یہ کیوں ان پہ پھینکا جا رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کا معیار بھی وہی ہے؟ اتنے تقویٰ رکھنے والے لوگ ہیں جو حضرت گلبخش شکر رضی اللہ عنہ ہوتے، اس معیار کو کیسے صحیح کیا جائے؟ کیونکہ ان میں تو اگر بزرگی ہوتی کی ان میں اگر بزرگی ہوتی پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ یہ وہی اولیاء کرام ہے جو کہ پاک و ہند میں آئے اور انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی اور اسلام کو پہنچایا اور پھیلایا، جیسے اس پورے علاقے کے خطے میں امن سلامتی آئی، ٹھیک ہے، انسانیت آئی، ورنہ یہاں تو ہندوازم تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو ہر کے ساتھ جو سکھا ہوتا تھا وہ تو بہت زیادہ تھا اور بہت سارا کاسٹ سسٹم تھا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا معیار کون سیٹ کر سکتا ہے؟ اور ان کو اس کا مجھے جواب آج تک نہیں مل پایا ہے، اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور حکومت پاکستان کو بھی سجیسٹ کریں کہ وہ کیا کرے اس سلسلے میں۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہلے سوال کا جواب تو میں یہ دے دوں کہ جو آپ نے کہا کہ جو لوگ کیا ان کے لیے ٹائم لیمٹ ہے کہ کتنا عرصہ ان کو وفات پائے گزر چکا ہے؟ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی۔ کشف القبور اور علم الارواح کے حوالے سے یاد رکھیں، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، کتنی ہی پرانی یا نئی قبر ہو، اس پر جس کے پاس یہ علم موجود ہے وہ جا کر گفتگو اور ہم کلام ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ مقرر نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ لاہور کی سرزمین پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی قبیل سے جو شخصیات، بزرگان دین، اولیاء اور صالحین پچھلے تقریباً 1200 سال کے اندر، 1300 سال کے اندر سرزمین لاہور پر یا پورے پاک و ہند میں اولیاء اور صالحین تشریف لاتے رہے، ان کا معیار بڑا بلند تھا اور بلند ہے اور یقیناً بلند رہے گا، اور بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام انہی کی بدولت پھیلا ہے۔ یہ صوفیاء کا، اولیاء کا اور صاحبان روحانیت کا ہی یہ کمال ہے کہ ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کی بارگاہ میں آنے والے مشرف با اسلام ہوئے، اور روحانی اسلام کے حوالے سے تو حتیٰ کہ پروفیسر ہیٹی ایک نان مسلم روحانیت اور اسلام پر ریسرچ کرنے والا بھی یہ سٹیٹمنٹ دیے بغیر نہ رہ سکا کہ 1400 سال کے اندر سیاسی اسلام تو کئی بار روح بزوال ہوا، لیکن روحانی اسلام کو کبھی بھی زوال نہیں آیا، وہ ہمیشہ اوج ثریا پر رہا ہے۔ اب رہی بات کہ اولیاء اور صوفیاء کے یہ مزارات، ان کے ہونے والے سالانہ عرس پاک، ان کے مزارات پر چلنے والا یہ نظام، کیا آج بھی ان مزارات پر موجود سجادہ نشینان، گدی نشین، مجاورین کیا اسی درجہ کے ہیں؟ میں یہاں پر سیدھی سی بات کرنے کا قائل ہوں، یاد رکھیں الا ماشاء اللہ پاک و ہند کے اندر، بنگلہ دیش یا پورے بر صغیر کے اندر آپ دیکھ لیں یا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، بہت کم درگاہیں اور بارگاہیں اور مزارات ایسے ہیں کہ جن کے موجودہ سجادہ نشینان، گدی نشین یا وہاں پر بیٹھے روحانیت کو تقسیم کرنے والے لوگ اپنے انہی آباء و اجداد یا صاحب مزار کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں، زیادہ تر کے ہاں کمرشل سسٹم ہی آپ کو ملے گا اور وہ کمرشلائز ہی ہو چکے ہوئے ہیں۔ نذرانے بٹورنا اور باقاعدہ اس نظام کو کاروباری طور پر استعمال کرنا، اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھنا اور اسی کے لیے اپنی اولادوں کو آگے تیار کرنا،
یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ صوفیاء، اولیاء، صالحین سب سے پہلے خود بھی انہوں نے علم ظاہر پڑھا، پھر علم باطن کی تلاش میں نکلے، پھر اولیاء صوفیاء کی سنگت اور صحبت میں رہے، تصوف، سلوک اور طریقت کی منازل طے کیں، پھر جب ان کے مرشد اور ان کے شیوخ کرام نے اس قابل ان کو سمجھا تو پھر اس کے بعد انہیں خرقہ و اجازت اور خلافت دے کر ڈیوٹیاں لگائیں، اور جہاں جہاں ان کے مزارات مقدسہ موجود ہیں یہ ان کے شیوخ کرام کے حکم کے مطابق یہ ان جگہوں پر آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کے چراغ جلائے اور لوگوں کے سینوں کو روحانیت، نورانیت اور علم مصطفیٰ سے روشن کیا، اور اپنی نظر سولی سے ان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف اور منور و مطہر کیا۔ یہ ان کا کمال تھا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ پیران عظام یا مولانا حضرات یہ اکثر و بیشتر وزیروں، امیروں، حکومتی عہدیداروں اور امراؤں کے دروازوں کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی دگرگوں ہے، اور آپ کا سوال جو ہے یہ بہت ہی لینے کے قابل ہے، اور اس پر سوچنا چاہیے، اور باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے دیکھنا، جانچنا، پرکھنا، سوچنا چاہیے کہ مساجد سے لے کر اسی طرح مزارات سے لے کر جہاں جہاں پر بھی کوئی بھی شیوخ کرام، پیران عظام یا مساجد کے امام صاحبان، خطبائے کرام یا جو بھی وہاں پہ ممبر و محراب و ممبر کے وارث بنے ہوئے ہیں، ان تمام کو باقاعدہ طور پر ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس سے گزر کر اس کی منزل تک پہنچایا جائے اور دیکھا جائے کہ علم ظاہر بھی ان کے پاس ہے، اور علم ظاہر کے ساتھ کیا یہ پابندے سنت و شریعت بھی ہے کہ نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا کوئی بھی شخص مستحق ہو سکتا ہے، ان کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ گھوڑ سواری، گھوڑے پالنا، کتے پالنا، مرغوں کی لڑائی کروانا، اسی طریقے سے کہیں سرکسیں چل رہی ہیں، کہیں میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں جو یقیناً خلاف سنت ہے، اور وہاں پر ہونے والی وہ تمام کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں اور بھنگی پوستی اس طرح کے وہ تمام، ان کا شریعت سے اور ان کا اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، جتنے بھی میں نے آج تک اولیاء صوفیاء کا ذکر کیا ہے، اور حتیٰ کہ درس کشف المحجوب بھی ہم نے جو شروع کر رکھا ہے، اس کا پہلا جو باب ہم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی زبان مقدس سے اور آپ کی تحریر سے شروع کیا، وہ فضیلت علم تھا، تاکہ پتہ چلے کہ اولیاء صوفیاء کے ہاں علم کی کیا فضیلت اور قدر و قیمت ہے۔ تو علم کے بعد آپ نے پھر طریقت، شریعت اور فقر اور یہ تمام سارے آگے منازل آپ نے بیان فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق فرماتے ہیں کہ صندوق کا ڈھکنا بند ہوا اور پانی میں وہ جا کے مل گیا۔ جب صندوق واپس پانی میں چلا گیا، یہ سارے کا سارا ماحول دیکھ کر میں واپس پلٹا اور تمام قصہ میں نے جا کر عرض کیا، تو آپ نے فرمایا اب یقیناً تم نے اجزاء کو پانی میں ڈالا ہے۔ میں نے عرض کی حضور اس معاملہ کا راز معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی حیران کن اور بڑی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دینے والی چیز ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے اصول و تحقیق میں کچھ تصنیف کیا تھا، لیکن اس کے سمجھنے کی عام عقلوں میں اہلیت نہ تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ مجھ سے طلب فرمائے، اور اللہ رب العزت نے دریائے جہون کو حکم دیا کہ ان اجزاء کو جناب خضر تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اس ذریعہ سے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ ظاہر بات ہے اولیاء کا علم جو ہے یہ سینوں سے آتا ہے۔ جب ظاہری علم پڑھ لیتے ہیں
تو باطنی علم رب کائنات علم لدنی کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور وہ عقلوں میں نہیں آتا، وہ کیل و کال کا علم نہیں ہوتا، وہ ماورائے کیل و کال اور ماورائے العقل ہوتا ہے۔ گفتگو اس پر ابھی جاری ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق کے حوالے سے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے الناس ثلاثۃ العلماء والامراء والفقراء فاذا فسد العلماء فسد الطاعة والشریعہ واذا فسد الامراء فسد المعاش واذا فسد الفقراء فسد الاخلاق۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی تین طرح کے ہیں، ایک علماء، دوسرے امراء، تیسرے فقراء۔ جب علماء میں فساد پیدا ہوگا، اطاعت الہی اور شریعت مطہرہ میں فساد آئے گا۔ جب امراء میں فساد پیدا ہوگا تو لوگوں کی معاش، ملک کی اکانومی خراب ہوگی، اور جب فقراء بگڑ گئے تو لوگوں کے اخلاق و عادات خراب ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ تین قسم کے ہی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان فقراء سے مراد مانگنے والے پروفیشنل بیگرز، بھکاری نہیں ہیں، ان فقراء سے مراد صاحبان ولایت اور اولیاء کرام ہیں۔ تصوف میں جب ہم فقراء کی بات کرتے ہیں تو صاحبان روحانیت مراد ہوتے ہیں۔ تو امراء و سلاطین کا فساد جور و تعدی، ظلم و ستم ہے۔ علماء کا فساد طمع و حرص اور لالچ ہے، اور فقراء کا فساد ریاست و جاہ طلبی ہے۔ یعنی جب یہ ان تینوں کے اندر تین قسم کی چیزیں جمع ہو جائیں گی تو جان لیجئے ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ یہی حال اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ دھرتی جہاں پر اولیاء صالحین کے مزارات ہیں، جہاں پہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حالانکہ امارت کے اعتبار سے ہمارا ملک غربت کی مجموعی طور پر لکیر کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر کار خیر کے اندر حصہ لینے کا جذبہ اور اطاعت الہی، اطاعت رسول کے جذبات یہ اتنے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صوفیاء اولیاء کی یہ دھرتی اور ان کا یہ فیضان پاکستان، جس کی تباہی میں، جس کی بربادی میں حکمران بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، اور جعلی اور نقلی فقراء بھی شامل ہیں۔ تو جب تک امراء، ملوک، سلاطین علماء سے جدا نہ ہوں گے، آپ فرماتے ہیں کبھی تباہ نہ ہوں گے۔ یعنی علماء ان کے دروازوں پر نہ جائیں، وہ خود چل کر علماء اور فقراء کے دروازوں پر آئیں۔ جیسے حضرت محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کے دروازے پر حاضر ہوا کہ حضور دعا فرمائیں سو منات کا مندر فتح ہو جائے۔ اتنے حملے کیے ہیں، کامیابی نہیں ملی۔ 17ویں حملے سے قبل جبہ و خرقہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں محمود غزنوی پیش کرتا ہے تو رب کائنات فتح یابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن یہ فقیر چل کر سلاطین کے دروازے پر نہیں گئے، اور جب تک فقراء کے اندر ریاست طلبی نہ آئے گی، فرمایا کبھی یہ تباہ نہیں ہوں گے۔ اور جور و ملوک بے علمی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور علماء کا طمع بے دینی اور ریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے،
اور فقر میں ریاست طلبی بے توکلی کی وجہ سے آتی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فقراء ریاکار ہو جاتے ہیں، علماء بے عمل ہو جاتے ہیں، اور سلاطین ظالم اور جابر ہو جاتے ہیں۔ تو جب بادشاہ بے علم اور عالم بے عمل اور فقیر بے توکل ہو جائے تو شیطان ان کا قرین اور انیس بن جاتا ہے، اور علم کا فساد ان تینوں میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا پھر جس جگہ پر، جس دھرتی پر ایسے لوگ موجود ہوں، تباہی، بربادی ظاہری اعتبار سے بھی ان کا مقدر بن جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ذکر تھا حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آج کی گفتگو میں ہم دوسرا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابو سعید احمد بن خزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا ذکر بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ یہ سفینہ توکل اور رضا کے اس منصب پر بیٹھی ہستی ہے جسے سالک طریق فنا کہا جاتا ہے۔ بڑے زبردست اہل کشف گزرے ہیں، مریدوں کے احوال اور ان کی باطنی کیفیات کے بہترین ترجمان گزرے ہیں، اور طالبوں کے حالات پر زبردست برہان شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کی خصوصیات سے یہ بات ہے کہ طریق فنا و بقا کو الفاظوں کا جامہ پہنا کر واضح فرمانے والے ایک آپ ہی تھے، اور آپ کے مناقب میں مشہور ہے کہ آپ کی ریاضت اور نکات کا بہت زیادہ چرچا اکثر اولیاء صوفیاء کی زبانوں پر رہا کرتا تھا، اور آپ کی تصانیف اور کلام رموزات کے اعتبار سے نہایت بلند تھا، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو پایا، اور حضرت بشر حافی اور حضرت سری سختی کے صحبت یافتہ آپ رہے ہیں۔ آپ نے حضور سید یوم النشور سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے اس فرمان پر کہا کہ حضور کا جو فرمان ہے، جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بتانے کی بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ پاکستان کے لیے بات کر رہے تھے، اسی سلسلے میں نے قدم اٹھایا تھا، لیکن قدم آگے بڑھ نہیں پاتا۔ میں چند روز پہلے، 1-2 ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے کراچی سے کال آئی تھی مجھ کو احساس فاؤنڈیشن کے تھرو، کہنے لگے کہ ہم آن لائن صحیح قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، صحیح پروناؤنسیشن قرآن سکھاتے ہیں، اس کے لیے اسکول بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ، اس کے لیے کوئی ڈونیشن دو آپ۔ تو میں ان سے یہ بتایا کہ آپ یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں، اس جو قرآن جو پہلے یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اب آج ایک مولانا ہے وہاں کے پاکستان کے، اپنے آپ کو حامل کہتے ہیں، پاکستان میں جو بے حیائی، بے حرمتی، اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور جو قریانیت، گندگی پھیلتی جا رہی ہے، اس کو کم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ میں بولنا چاہ رہا تھا کہ انہوں سننے بھی نہیں پاتے، اس کو ہینگ کر دیا، ٹیلی فون فوراً ہینگ کر دیا۔ اس رمضان کے مہینے میں مسٹر حامدی صاحب کو یاد ہے، میں ایک نہیں تقریباً 4 بار ای میل کیا اسی سلسلے میں، ایک کا میرے کو جواب آیا، 4-5 کی جمع کرنے میں ایک کا جواب آیا کہ میرا شو ختم ہو جائے گا اگر میں حرکت کروں تو۔ تو ایسی حرکتیں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اب ہماری آپ کی باتیں کون سننے والا ہے؟ میں کل چند روز پہلے پھر ایک صاحبہ سے بات کی تھی پاکستان کی، ان سے یہ بات کیا، انہوں نے ان کو بتایا کہ میرا پاکستانی قوم کو بتائیے، انہوں پردے پر بات کر رہے تھے، مطلب پاکستانی لڑکیوں کو بتائیے، پاکستانی حکام کو بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں۔ مجھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم شرم آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ ایک پاکستانی مسلمان لڑکی اس طرح کی لباس میں ہے، گندگی کی حد ہو گئی۔ واقعی آپ یقین نہ کریں گے، وہ آگ ٹی وی اور ARY میوزک ٹی وی پہ وہ دیکھے تو میرے کو رونا آیا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے۔
اسی لیے بڑھ گئی ہے پاکستان میں، بے حرمتی اسلام کی بڑھ گئی ہے اور کوئی کیئر نہیں کرتا آپ کو. چند روز پہلے عمران خان کا انٹرویو ہو رہا تھا ایک صاحب سے، اور ایک صاحب ان سے بتایا یہ بات، یہی بات جو میں بتا رہا ہوں، یہ صاحب ان سے بتایا ان کو کہ آپ اس کے لیے کیا کریں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ان انسانوں پر مطلب ان کو جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، پھر انہوں نے اس کو فالو نہیں کرتا. میری بات یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت اس پر اقدام کیوں نہیں لیتی، کوئی سینسر کمیٹی کیوں نہیں بناتی، کوئی وہاں کے لباس، اتنی گندگی لباس ہو گئی لڑکیوں کی، آپ کیسے کریں گے؟ عام معمولی زندگی میں دکھاتے ہیں آپ ایسے گندگی لباس لڑکیاں پہلے باہر نکلتے ہیں، وہ دیکھو تو ہم آنکھوں میں آتے جائیں گے. ایک مسلمان لڑکی ہوتے ہوئے ایسے گندے لباس نکلتے تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ عبد الوحید صاحب، آپ نے تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور اس پر ہم سب کے یہی جذبات ہیں، اور ہم آپ کے تمام جذبات کی تائید کرتے ہیں. ہم سب اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلائے، اور دین و دنیا کی اسی طرح نعمتوں سے، یعنی روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی نظر اور توجہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کی ہی باندیوں میں ان سب کو اٹھائے. ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور آپ نے جو کہا بڑا تفصیل کے ساتھ، یہ میسج جو ہے یہ ہمارے میڈیا اور پروگرام کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، دلوں میں اللہ نے یہ جبلی اثر رکھا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تصوف کے حوالے سے گفتگو حضرت ابو سعید احمد بن خزاز کے حوالے سے. تو میں نے حدیث پاک کوٹ کی جو آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے بیان میں لائے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دلوں میں اللہ نے یہ جبلی اثر پیدا کر رکھا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرے، یعنی جو کسی کے ساتھ احسان کرے لا محالہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اسے محبوب سمجھتا ہے. اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وَعَجَبًا مِّمَّن لَّمْ يَرَ مُحْسِنًا غَيْرَ اللَّهِ كَيْفَ لَا يَمِيلُ بِكُلِّيَّةٍ إِلَى اللَّهِ. فرماتے ہیں سخت تعجب ہے اس شخص پر سوائے اپنے رب کے کسی کو محسن ہی نہ دیکھے، وہ کیوں کلیتاً اپنے رب کی طرف مائل نہیں ہوتا. یعنی جب بندہ ما سوی اللہ سے خود کو ہٹا کر اللہ مع اللہ فی اللہ باللہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیفیات ولایت اور کیفیات روحانیت اور منازل باطنیت کا آغاز ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو جس مالک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مرتبہ عظیم پر انسان کو پیدا کیا اور نکالا کہاں سے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر شے نہ تھا لیکن بھلا بیٹھا، اور رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا کیوں ہو گیا؟ یاد کر تیرا جو محسن ہے اس نے کتنی بہترین صورت پر، تسویہ کے انداز پر تجھے بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور کیسی تیری ترکیب رکھی کس صورت کے اعتبار سے.
اور تجھے اشرف المخلوقات اور لقد کرمنا بنی آدم کے تاج سے سرفراز کیا، اس لیے کہ احسان در حقیقت اسی کا ہے جو مالک اعیان رب الارباب کر رہا ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ احسان کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو کہتے ہیں، پھر اس احسان کا بدلہ اس کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے جو جزائے احسان کا محتاج ہے، اور اصل کا احسان بھی اس شان کا ہو کہ جس چیز سے وہ احسان کر رہا ہے وہ اس کی ملک بھی نہیں ہے، پھر وہ احسان نہ احسان ہے نہ اس احسان کا بدلہ در حقیقت بدلہ ہے، اس لیے کہ بدلہ بھی ایسی چیز ہی سے ہوتا ہے جو بدلہ دینے والے کی ملک نہیں۔ تو تمام ملک الہی ہے، اور وہ ذات ہے کہ اپنے غیر سے بے نیاز ہے۔ محبوبان بارگاہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انعام و احسان میں منعم حقیقی، یعنی حقیقی طور پر انعام کرنے والا وہ اللہ کی ذات، اور محسن تحقیقی فقط ایک ہی ذات ہے جسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے دلوں کو کلیتاً اسی کا جب اسیر کر لیتا ہے اور ان کی دوستی اسی ذات کے لیے ہوتی ہے تو غیر ذات کی خاطر منع حقیقی سے ہمیشہ اعراض کرنا ہی ولایت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ یہ نور حماد رانا پوچھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ کورونا وائرس کے وجہ سے کوئی آیت یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم اپنے گھر میں پڑھتے رہیں۔ ماشاءاللہ، آپ آیات شفا، قرآن مجید کے اندر 6 آیات شفا ہیں، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ ساری آیات شفا سامنے آ جائیں گی۔ ان 6 کی 6 آیات شفا کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ کتب صاحب سے بات ہو سکتی؟ جی میں بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو ان 6 آیات شفا کا آپ کثرت سے ورد کیا کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پیا کریں۔ باقی اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کو اس کے لیے حفاظتی اقدامات بتائے گئے ہیں، ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں کو کثرت سے جب بھی باہر جائیں کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں، بعد میں ضرور دھوئیں، جو صفائی کا مکمل انتظام ہے وہ ضرور کریں، وضو کرنا یا غسل کرنا اس کا اپنا معمول بنا لیں، اور حلال چیز کھانے کی طرف سب سے زیادہ توجہ رکھیں۔ باہر فرینچائز جتنی بھی ہیں ان سے کوشش کریں کہ کم سے کم یا حد الوسع نہ ہی کھانا پڑے تو بہتر ہے۔ تو اس لیے کہ کسی بھی چیز کا کوئی اعتبار نہیں بعض اوقات ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جن کے کھانوں کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی وہ چیز کی آمیزش آ گئی ہے جو کہ حرام ہے، اسلام نے پروہیبٹڈ کی ہے، ایسے کے لیے امیونٹی کے کم ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا کوشش کریں حلال ہی چیز کھائی جائے اور گھر کی چیز کھائی جائے، باہر سے کھانے سے پرہیز کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور آیات شفا کا کثرت سے ورد کریں۔ اس کے علاوہ ایک شعر بھی ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ وہ بات ہے کہ حضرت ابی طالب نے حضور کے صدقے سے اوائل اعلان نبوت سے پہلے حضور کے بچپن میں کے زمانے میں حضور کو کعبے کی دیوار سے لگا کر یہ دعا مانگی کہ اللہ بارش برسا۔ اس کے علاوہ حضرت جناب فاروق اعظم نے حضور کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا مانگی۔ ہم بھی دعا ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے اور تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کرونا وبا سے محفوظ و مامون فرما،
جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے اس وبا کا شکار ہو کر چلے گئے انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور دینی دنیاوی ہم سب کی مشکلات کو دور فرما کر اپنے حفظ امن میں جگہ عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، حلال رہیے، حلال کھائیے، حلال کی ترغیب دیجیے، اپنی زبان و دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا یہ پروگرام ویک ڈیز میں بھی کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، نیا پروگرام لے کر انشاءاللہ آئندہ جمعرات شام 8 سے 9 آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔